अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता किया करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये सिलसिला सोशल मीडिया पर लेकर हाजिर हुए हैं। आपके सवालात होंगे और इंशाअल्लाह कुरान व सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह जवाब दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी बहन का सवाल है कि रोज़े में उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? रोज़े की हालत में वोमिटिंग यानी उल्टी के आने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, एक सूरत है वो ये है कि अगर कोई जानबूझकर क़े करे, बाज़ औक़ात ऐसी हाजत और ज़रूरत पड़ जाती है कि जिसमें आदमी क़स्दन क़े करता है, तो अगर कोई क़स्दन क़े करेगा और वो क़स्दन होने वाली के मुँह भर हो, मुँह भर होने का मतलब ये है कि जिसको तकल्लुफ़ के साथ रोकना पड़ेगा, यानी बआसानी ना रोका जा सके। तो अगर क़स्दन किसी ने क़े करने की कोशिश की और वो क़े मुँह भर हो तो उस सूरत में रोज़ा टूटता है। अदरवाइज़ अगर ख़ुद ब खुद बीमारी की वजह से अगर क़े आ जाए, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। मुँह भर क़े चाहे क़स्दन हो या बिला क़सद हो, तो मुँह भर क़े से वज़ू टूट जाता है, रोज़ा ख़ुद ब खुद आने वाली उल्टी से नहीं टूटता। मोहम्मद असलम कादरी भाई हैं, पूछ रहे हैं कि रोज़े की हालत में दांतों से खून आए तो इस पर रोज़े पर क्या असर पड़ता है? ये भी आम तौर पे रोज़ादार हजरात के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है कि दांतों से, मसूड़ों से, दाढ़ों से खून आने लगता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा अगर वो खून ब्लड इतना ज़्यादा है कि आपका जो थूक है वो लाल हो जाता है, तो उस सूरत में वज़ू टूट जाएगा, लेकिन खून आने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर खून हलक से नीचे उतर गया और उसमें उसका अगर सुर्ख खून का जैसा कलर है, ऐसा अगर थूक है, तो वो हलक से नीचे उतरने से रोज़ा टूट जाएगा। तो हलक से नीचे ना उतरे और जो अगर खून मुंह में जमा हो रहा और उसको थूकते रहें तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता वज़ू का जहाँ तक मामला है तो वज़ू टूट जाएगा। शौकत अत्तारी भाई हैं, इनका सवाल है कि एतिकाफ़ की कितनी किस्में हैं? एतिकाफ़ की बुनियादी तौर पे 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ़ तो एतिकाफ़ वाजिब होता है, और एक एतिकाफ़ सुन्नत है, और एक एतिकाफ़ नफिल है। नफिल एतिकाफ़ होता है कि जब कभी भी आप मस्जिद में जाएं तो आप मस्जिद में जाकर ये नियत कर लें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, ये ज़बान से कह लें या ज़बान से ना भी कहें, आपके दिल में पुख्ता इरादा हो जाए कि मैं एतिकाफ़ की नीयत से हूँ, तो नफली एतिकाफ़ का सवाब शुरू हो जाएगा। और जब तक आप मस्जिद में रहेंगे ये एतिकाफ़ बरकरार रहेगा। अगर आप मस्जिद से निकल जाते हैं तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। इस एतिकाफ़ के ख़त्म होने पर कोई गुनाह भी नहीं होता। अच्छा, दूसरा एतिकाफ़ है एतिकाफ़ सुन्नत। एतिकाफ़ सुन्नत ये है कि माह रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा होता है, 21वीं शब, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप मस्जिद में आ जाएं, और अब वो 9 या 10 जितने भी दिन आपको आखिरी अशरे में मिलते हैं, इसमें जो आप एतिकाफ़ करेंगे ये एतिकाफ़ सुन्नत है। और एक एतिकाफ़ वाजिब होता है कि अगर किसी ने मन्नत मानी है, यानी अगर कोई यूँ कहे कि मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो मैं 2 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, 1 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, या माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करूँगा, लेकिन ये माह रमज़ान के अशरे का एतिकाफ़ कंडीशनल हो कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैंने माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना है। तो अब ये एतिकाफ़
ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، اب یہ اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اب اعتکاف کے طور پہ اب یہ منت کے اعتبار سے یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ تو اعتکاف واجب جو منت کے ذریعے ہوتا ہے، اعتکاف سنت جو ماہ رمضان میں آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اعتکاف نفل یہ کسی بھی وقت اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کبھی بھی آپ مسجد میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ ثواب جب تک آپ نام مسجد میں رہیں گے آپ کا نام عمل میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ ابرار اتاری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ افطار کا وقت تو ہو گیا ہے لیکن اذان نہیں ہوئی ہے، اور اب افطار کریں یا اذان ہونے کا انتظار کریں؟ دیکھیں اذان کا تعلق وہ افطار سے نہیں ہوتا، اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس میں جو بنیادی کلمات ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نماز کی طرف دعوت ہے۔ تو اذان کا تعلق نماز سے ہے، جب وقت مغرب ہو جائے گا تو مغرب کی اذان ہوگی اور مغرب کی نماز کی ادائیگی کی جائے گی، جب غروب آفتاب ہو جائے تو اس وقت افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے تو اب افطار کر سکتے ہیں، اذان کا انتظار نہ کیا جائے۔ اذان میں تاخیر کئی وجوہات سے ہو سکتی ہے کہ اگر خاص اسی وقت میں بعض اوقات لائٹ چلے جائے تو لائٹ جانے کے وقت اب کیا آپ بیٹھے رہیں گے، جب ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کو افطار کر لینا چاہیے۔ عبدالصمد بھائی کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں کاجل اور سرما لگا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں آنکھوں میں اگر کوئی سرما لگا لیتا ہے تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رہا معاملہ کاجل کا تو یہ ایک مسئلہ زیر غور ہے۔ خادم حسین بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ آنکھوں میں جو ڈراپس ڈالے جاتے ہیں تو اس میں علماء اہل سنت کی دو رائے ہیں۔ تو بعض علماء اہل سنت اس طرف گئے ہیں کہ آنکھوں میں ایک منفذ ہے، باریک سا سوراخ ہے جو حلق تک ناک کے ذریعے پہنچتا ہے، تو اگر کوئی ڈراپس ڈالے گا تو وہ اس منفذ باریک سی نالی کے ذریعے حلق تک پہنچے گا، اور عام طور پہ جو ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے دوا کے پہنچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس طبقہ علماء کی رائے یہ ہے کہ حلق آنکھوں میں اگر کوئی ڈراپس ڈالی جائے گی، دوا ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کا ایک طبقہ یہ اس بات کا قائل ہے کہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال یہ اس میں اختلاف ہے، تو اجتناب کرنا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے بچیں۔ مقبول احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں زیادہ سوئے تو اس پر کیا حکم ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی جاگتے میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا تو اس کے لیے جاگنے کے مقابلے میں سوئے رہنا بہتر ہے، لیکن 5 وقت کی نمازیں با جماعت بھی ادا ہوتی رہیں۔ تو اب یہ ہے کہ روزہ اگر کوئی مکمل سو کر ہی گزارتا ہے اور سو ہی رہا ہے تو بہرحال روزہ ہو جاتا ہے، روزے پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا کہ روزہ مکروہ ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ روزہ بھی رکھا ہے تو آپ کے اس روزے کے ساتھ ساتھ فرائض جو نماز کے اعتبار سے ہیں، با جماعت نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، اور جو بھی آپ کے اوپر حقوق العباد وغیرہ کے معاملات ہیں رزق حلال کے حوالے سے ہیں، تو اس میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فرحان بھائی ہیں، فرحان شہزاد، اگر کام کاج کرتے ہوئے جسم پر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو کیا اس چوٹ لگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ چوٹ لگنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے جسم سے کہیں سے خراش آ جائے گی، کہیں آپ کے بلڈ تھوڑا سا نکل جائے گا، تو روزہ ٹوٹتا ہے جسم میں کوئی چیز داخل ہونے سے۔ جسم سے مراد یہاں پر معدے یا معدے تک پہنچنے والے جو بھی منافذ ہیں، جوف ہے، اس میں اگر کوئی چیز پہنچے گی لیکوڈ تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو خون نکلتا ہے تو اس خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرنج وغیرہ کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے یا بازو کا ڈرپ لگائی جاتی ہے، تو ڈرپ لگانے سے پہلے بھی وہ ہلکا سا بلڈ نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حتیٰ کہ اگر ڈرپ یا انجیکشن کا جو لکوڈ یا جو بھی پانی ہے یا انجیکشن کا جو بھی لکوڈ ہے وہ اندر جسم میں جائے گا، رگوں میں یا گوشت میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کرامت علی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ دکان ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں، ہماری اپنی ہے، اور مکان جس میں ہم رہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دکان جس میں کام کرتے ہیں، مکان جس میں ہم رہائش پذیر ہیں، تو ان رہائشی گھروں پر اور اسی طرح جو زیر استعمال دکانیں ہیں، چاہے وہ کرائے پر لی گئی ہوں یا اپنی ذاتی ملکیت ہوں، ان دکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں جو لعاب آتا ہے تو انہیں باہر پھینکتے رہیں یا نگلنے میں سے روزے میں کوئی حرج آئے گا؟ اصل میں یہ بعض روزہ داروں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی لکوڈ تھوک، جو ایک فطری طور پہ ہمارے منہ کے اندر ایک لعاب اور ایک نمی سی رہتی ہے، تو وہ اس سب کو جمع کر کے تھوکتے رہتے ہیں۔ اب تھوکتے ہیں تو پھر وہ قدرتی طور پہ پھر دوبارہ وہ نمی ہمارے منہ میں جمع ہوتی ہے، پھر وہ پھینکتے رہتے ہیں، ورنہ نارمل ایک آدمی اس کو حاجت ہی نہیں بنتی، منہ میں ایکسٹرا اتنا لعاب خود بخود نہیں آتا کہ جس کو پھینکنے کی گنجائش ہو۔ تو بہرحال لعاب منہ میں چاہے خود بخود بنے یا کوئی جمع کر لے، جمع کر کے رکھے، اس کو پھینکنا یہ کچھ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو پھینکنا ہی پڑے گا، اس کو اگر کوئی نگل بھی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال یہ روزے کی حالت میں بار بار تھوکتے رہنے کا جو ایک طریقہ کار ہے اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، آدمی کو بالکل نارمل ہی روزے کی حالت میں رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سلسلے کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حسن رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ جزاک عمر بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سلسلہ ہے، یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، الحمدللہ ہفتے میں یہ ہوتا 2 دن رہتا ہے۔ دارالفتاء پر ہے، اور آج ہم دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر لائیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید سوالات بھی ہم شامل کریں گے۔ لیکن جو ابھی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ لائیو جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ٹائم لائن پر شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھ سکیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے نا کہ ایک علم کی ایک محفل سجی ہے، تو اس میں بس اپنے اپنے سوالات پیش کرتے رہو، شرعی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ صرف جو جواب آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ محض صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسے خط و کتابت کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، تو آپ کو اگر وہ میسیج پہنچا دیا جائے، جواب دے دیا جائے تو وہ جواب آپ تک رہتا ہے۔ تو یہ ایک ماشاءاللہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ کا سوال صرف آپ کی حد تک نہیں ہے، کثیر لوگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اس پہ جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جواب صرف آپ ہی کی حد تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ الحمدللہ جب تک یہ سلسلہ رہے گا، لوگ دیکھتے رہیں گے، معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ صحیح۔ جاوید احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں گرمی لگے تو کیا 12 بجے سے پہلے نہیں نہا سکتے؟ 12 بجے کے بعد ہی نہائیں؟ دیکھیں، نہانے کے حوالے سے کوئی بھی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ 12 بجے سے پہلے نہانا ہے کہ 12 بجے کے بعد نہانا ہے۔ روزے کی حالت میں نہانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں، چاہے شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں یا سوئمنگ پول میں آپ چلے جائیں، یا نہر جہاں آپ کے علاقے میں ہو تو آپ وہاں پہ بھی نہا سکتے ہیں، اور اپنی جو جسم میں گرمی ہے وہ دور کر سکتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، کہ پتہ چلا کہ آپ کہیں کہ آج بس اتنی گرمی ہو رہی ہے، بس مجھ سے رہا نہیں جا رہا، بس دل چاہتا ہے کہ بس میں شاور کے نیچے کھڑا ہی رہوں، تو یہ بے صبری کا مظاہرہ عبادت کے معاملے میں اچھا نہیں ہے۔ نہانے سے، غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شیخ شمشیر علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے 14 سال کا، تو کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ اعتکاف کے معاملے میں اگر ان کے والد صاحب بھی، شمشیر صاحب بھی خود اعتکاف اگر میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو بھی اپنی معیت میں بٹھا لیں، ورنہ آپ نہیں بیٹھ رہے اور یوں بچے کو اگر بٹھا دیں گے تو اس طرح 2-4 بچے اور اس طرح کے ہم عمر مل گئے تو پھر وہ اعتکاف میں سیکھنے سکھانے کا عمل کم، اور پھر وہ بات چیت کا سلسلہ اور بس وقت گزاری کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ ضرور اعتکاف میں آپ بھی بیٹھیے، اور اپنے جو آپ کے بیٹے ہیں تو ان کو بھی اعتکاف کی سعادت دلوائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، آپ کے بیٹے کے لیے بھی یہ اعتکاف انشاءاللہ باعث اجر و ثواب اور کافی سعادتوں کا سبب بنے گا۔ عبداللہ حنفی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی وراثت میں حق رکھتی ہے یا نہیں؟ قرآن پاک سورہ نساء 4 سپارہ، تو سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے لوگوں کے وراثت میں حقوق بیان فرمائے ہیں۔ تو انہی حقوق میں سے عورت کا بھی ایک حق بیان کیا ہے کہ اگر
شوہر کے ہاں اولاد ہے تو عورت کا 8واں حصہ ہوگا، اور اگر شوہر کے ہاں اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کا 4تھا حصہ ہوگا۔ تو شوہر کے مرنے کے بعد عورت کا اس کے وراثت میں باقاعدہ حصہ ہوتا ہے، اور اگر یہ بیوہ عورت کہیں شادی کر لے تو شادی کر لینے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک یہ عورت شادی نہیں کرے گی تب تک تو وراثت میں حصے دار ہے، لیکن اگر اس نے کہیں اور شادی کر لی تو اس کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اپنی من گھڑت بات ہے لوگوں کی۔ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی بیوہ عورت کے شادی کر لینے کی صورت میں اس کا حصہ ختم ہونے کی بات مذکور نہیں ہے۔ عورت شادی کرے کہیں اور یا نہ کرے، باہر صورت اس بیوہ عورت کا اپنے فوت شدہ شوہر کے حصے ترکے میں مال میں حصہ بنتا ہے۔ افطار کی جو دعا ہے یہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ افطار کی دعا پہ غور کر لیں۔ افطار کی دعا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت، مختلف الفاظ ہیں اس میں۔ تو جو نارمل ہمارے یہاں پہ دعا پڑھی جاتی ہے وہ وعلی رزقک افطرت، کہ میں نے روزہ رکھا تجھ پہ اے اللہ، میں ایمان لے کر آیا ہوں، تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں افطار کروں گا، یہ افطار کیا۔ تو افطار کیا کا معنی یہ ہے کہ آپ نے پانی پی لیا، کھجور کھا لی، یا کوئی بھی ایسی چیز تھی روزہ کھولنے کے حوالے سے تو آپ نے وہ چیز استعمال کر لی، کھا لی، پی لی، تو یہ افطار کرنا پایا گیا، روزہ کھل گیا۔ تو یہ دعا کا ترجمہ ہی اس بات کی ہمیں خود نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد۔ اب یہ روزہ کھولنے کے بعد کب پڑھی جائے؟ تو اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ آپ پورا کھا لیں اس کے بعد پڑھیں، یا تھوڑا سا کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تب بھی افطار کرنا پائے گا، تو آپ کبھی بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ محمد مشتاق بھائی ہیں جرمنی سے، پوچھ رہے ہیں کہ جرمنی میں سحری کے 3-4 کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں، سب میں فرق ہے، تو ہم کہاں سے رہنمائی لیں؟ اب دیکھیں، یہ اس وقت تو میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کہاں سے لیں، بس اس میں یہ ہے کہ جو علم توقیت کے حوالے سے ماہر افراد ہیں، اہل علم ہوں، علماء ہوں، اور اس فن علم توقیت میں ماہر ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ماہر ہیں اور علماء اہل سنت اور مفتیان اہل سنت اور جو علماء اہل دین علم دین ہیں، ان کی رہنمائی میں جو نقشہ اوقات بناتے ہیں ان کو فالو کریں۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کی جو مجلس علم توقیت ہے، اس کا جو بنایا ہوا جو نقشہ ہے اس کو آپ فالو کریں۔ الحمدللہ یہ کافی اصول و ضوابط ان کے اچھے انداز میں اور مہارت کے ساتھ انہوں نے نماز کے اوقات کو نوٹ کیا ہے۔ رضوان وڑائی چین پوچھ رہے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا روزے کی حالت میں؟ انجیکشن روزے کی حالت میں لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت تیز سر میں درد ہو گیا ہے، اب میڈیسن لینی ہے، تو کیا روزہ توڑ دیں؟ ایسا سر میں درد خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے روزے کی حالت میں کہ اگر اس وقت اس نے دوا نہیں لی یا جو بھی چیز ایسی تھی کہ جس کے ذریعے وہ درد سر کو روک سکتا، اگر وہ ابھی دوا نہیں لے گا تو یہ سر اتنا درد کرے گا، اتنا درد کرے گا کہ مطلب چکرا کے بندہ گر جائے، یا اس صورت میں وہ مطلب جنون جیسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو اگر کسی کو یوں تجربہ ہے کہ جب کبھی بھی میں نے ایسے درد سر میں فوری طور پہ علاج نہیں کیا، دوا وغیرہ استعمال نہیں کی، تو یہ جو درد ہے، درد سر، وہ جنون کی کیفیت اختیار کر جائے گا۔ تو اگر کسی کو تجربہ ہے تو اس کو رعایت ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن عام طور پہ نارمل سر میں درد ہوتا ہے تو اگر اپنی توجہ ہم بٹا لیں، ادھر ادھر توجہ مصروف دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیں، تو سر کے درد کا تھوڑا سا یہ ہے سلسلہ کہ اگر جتنا اس کو ہم فیل کریں گے نا تو یہ اور زیادہ محسوس ہوگا، اور اگر ہم اپنی توجہ کسی کام میں لگا دیں، توجہ کسی اور چیز کی طرف کر دیں، تو کچھ دیر تک یہ درد سر کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ محمد یاسین بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ پینٹ اوپر کر کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شاید فولڈ کرنے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، درد سر کے حوالے سے مزید یہ ہے کہ ٹیبلٹ کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو درد سر کو دور کر سکتی ہیں، جیسے سر میں تیل ڈال لیا، تو
تو سر میں تیل ڈالنے سے بھی کافی حد تک سر میں درد میں افاقہ ہوتا ہے، یا بعض وکس ہوتی ہیں، بام ہوتی ہیں، اس طرح کی جیل ہوتی ہیں کہ جس کو سر میں ہم لگا لیں تو کافی حد تک ہمیں افاقہ ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو جب کوئی ایسی چیز استعمال کر سکتا ہے کہ جس سے درد سر ختم ہو جائے تو پھر اس کو کھا کر کوئی ایسی چیز اختیار کر کے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اس کے بجائے دوسری الٹرنیٹ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ کا ایک اور سوال تھا وہ نماز کے پڑھنے کے وقت پائچے فولڈ کرنے سے متعلق تھا، تو اس میں یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کپڑوں کو فولڈ کرنا خلاف عادت، خلاف معتاد، اس طرح کپڑے کو فولڈ کرنا یہ نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ میری آستین ہے، آستین کے اندر یہ کپڑا بھی فولڈ ہے، لیکن یہ آستین کا یہ کپڑے فولڈ کرنے کا معمول ہے، دستور ہے، اور یہ کپڑا اسی طرح فولڈ کر کے ہی بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پائچے ہوتے ہیں، پائچے بھی فولڈ ہوتے ہیں، سلائی ہوتی ہے، وہ یعنی پورا ایک اس کے اندر بکرم لگنے کے بعد، سلائی ہونے کے بعد یہ فولڈ ہوتا ہے۔ یہ کپڑا بنتا ہی اسی طرح ہے۔ یوں ہی دامن ہے تو دامن میں بھی باریک سی سلائی کپڑا فولڈ کر کے ہوتی ہے، تو یہ معروف طریقہ ہے۔ تو جو کپڑے فولڈ کرنے کے معروف طریقے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق کپڑے فولڈ کیے جا رہے ہیں تو کراہت نہیں، لیکن خلاف عادت جو کپڑے فولڈ کیے جاتے ہیں، عام روٹین سے ہٹ کر جو فولڈ کیے جاتے ہیں تو وہ کراہت کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ یہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اپنے نیفے کی طرف سے شلوار کو اڑس لیتے ہیں، اندر کر لیتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو فوراً نیچے کر لیتے ہیں۔ تو نماز کے لیے یہ اوپر کرنا اور نماز کے بعد نیچے کر لینا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں شلوار پہننے کی یہ عادت نہیں ہے کہ جب بھی شلوار پہنے تو وہ یوں اڑسا جائے۔ اگر کسی کی شلوار لمبی ہے تو وہ اپنی لمبی شلوار کو چھوٹی کروا لیتا ہے۔ تو اب یہ نماز کے لیے جو پائچے پینٹوں کے فولڈ کیے جاتے ہیں یا نیفے کی طرف سے شلوار کو اڑسا جاتا ہے تو یہ خلاف عادت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ اگر اوپر چڑھی ہوں تو آدھی کلائی سے زیادہ اوپر چڑھی ہونے کی صورت میں یہ طریقہ کار بھی ہمارے ہاں معتاد اور عادت کے مطابق طریقہ نہیں ہے کہ ہم اسی انداز میں رہتے ہوں۔ تو اس لیے اس انداز میں اگر نماز شروع کر دی کسی نے تو نماز میں کراہت تحریمی پیدا ہوگی۔ البتہ اگر آدھی کلائی سے کم، آدھی کلائی یا اس سے کم، جیسے وضو کرنے کے بعد عام طور پہ قمیض ایسے رہ جاتی ہے، تو اس طرح یہ آدھی کلائی سے نیچے ہے تو اتنی کی گنجائش ہے کہ عام طور پہ اتنا آستین تھوڑی بہت فولڈ رہ جاتی ہے تو یہ معافی ہے، لیکن آدھی کلائی سے زیادہ اگر کپڑا فولڈ ہوگا، جیسے بعض لوگ بالکل وضو کر کے آتے ہیں اور ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کا یہ عمل نماز میں جو آستینیں اوپر چڑھی ہیں یہ کپڑا فولڈ ہو رہا ہے، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محمد عثمان بھائی ہیں، ان کا سوال ہے، کئی لوگ اور یہ سوال کر چکے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 ہیں، 20 ہیں؟ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ تراویح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان بھی باقاعدہ جماعت کے اہتمام کے ساتھ، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو تراویح کی ایک جماعت کا سلسلہ رائج کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آج امت مسلمہ اس پر عمل کر رہی ہے۔ تو 20 رکعتیں ہی پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، معمولات صحابہ سے ثابت ہے۔ جہاں بعض لوگ 8 رکعت کا ثبوت پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی اس روایت سے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث پیش کرتے ہیں 8 رکعت تراویح کے حوالے سے، تو اس روایت پہ اگر غور کریں تو اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ 11 رکعتیں کیا ہیں؟ 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھیں اور 3 رکعت وتر ہوتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان اور علاوہ رمضان یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو بخاری شریف کی وہ حدیث تہجد کی نماز کے حوالے سے ہے، تراویح کی نماز کے حوالے سے نہیں ہے۔ شبیر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بغیر سحری کے روزہ رکھنا نہیں چاہیے کیونکہ سنت چھوٹتی ہے، لیکن اگر کوئی سحری نہیں کرتا تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں تو بغیر سحری کا روزہ رکھوں گا، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال سنت کی ادائیگی میں ہے اور سحری کرنا سنت ہے، تو آپ اپنے روزے کو با کمال بنائیں اور سحری کر کے روزہ رکھیں۔ بغیر سحری کے بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ فرض رمضان کا روزہ ہو
قضا کا روزہ ہو یا نفل کوئی سا بھی روزہ ہو تو بغیر سحری کے بھی روزے ہو جاتے ہیں، لیکن سحری کرنا روزے کے لیے سنت ہے۔ صحیح۔ محمد شعیب قاضی بھائی ہیں، ان کا بھی یہی سوال ہے، اور عاقب میاں ان کا بھی یہی سوال ہے کہ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹی شرٹ جس کے اندر کونیاں کھلی ہوتی ہیں تو اس طرح کی شرٹ پہن کے نماز ہو جائے گی، البتہ ادب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پوری آستین کی قمیض موجود ہو یا پوری آستین کی شرٹ موجود ہو تو پھر ہاف سلپ میں آپ نماز نہ پڑھیں، یہ ادب کے زیادہ قریب ہے کہ پوری آستین کی قمیض ہو یا پوری آستین کی شرٹ ہو۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی مطلب پوری آستین کی قمیض یا شرٹ نہیں ہے، صرف آپ کے پاس یہ آدھی آستین والی ہی شرٹ موجود ہے تو آپ اس میں بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہاف سلیپ آستین پہن کر مطلب باہر آنا، لوگوں کے سامنے آنا، تھوڑا سا ان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، تو ایسے افراد کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی نماز میں کراہت تنزیہی پیدا ہوگی۔ بہادر علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز کی صحیح نیت مجھے بتا دیں۔ تراویح کی نماز یہ نفل نماز میں سے ہے، اور یہ نفل نماز میں عموم ہے، بعض وہ نوافل ہیں جو سنت نہیں ہیں، بعض وہ نوافل ہیں کہ جو سنت ہیں، جیسے ہم جو 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں یہ بھی نوافل کے دائرے میں ہی آتے ہیں۔ تو اب یہ تراویح کی نیت اس طرح کرنے کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعت شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، تو اس طرح کی چیزیں یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہیں، بس اس چیز کا دل میں تہیہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں تراویح کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ شاہد مقصود بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تراویح کی 20 رکعتیں، قرآن میں تو 8 کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں 8 کا ذکر ہے، ایسی آیت کریمہ قرآن پاک میں ہمیں تو نظر نہیں آتی، البتہ یہ اگر فرما رہے ہیں تو یہ بھی اس وقت سلسلہ ہو رہا ہے تو ٹیکس کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئی بھی ذائقے دار چیز منہ میں داخل کرنا مکروہ ہے، اور اگر یہ ایسی کوئی چیز جیسے منجن کے ذرات یا ٹوتھ پیسٹ کے جو اجزاء ہیں وہ اگر حلق سے نیچے اتر جائیں گے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے اور منجن سے گریز کریں، خالی آپ برش پھیر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ مسواک کریں۔ رانا فرحت شبیر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی سحری جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کرنا جائز ہے؟ ایسے افراد بہرحال کچھ ہی ہیں، اور جو اپنی پرانی اس پہ ڈگر پہ قائم ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوگی، جب تک فلاں مسجد کی اذان نہیں ہوگی، ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، ابھی فلاں مسجد کی اذان تو 5 منٹ بعد ہوگی، تو یوں بعض لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اپنے روزے کو روکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح اگر وقت سحری ختم ہو چکا اور اس کے بعد بھی کھانے کا سلسلہ، پینے کا سلسلہ اذان کے انتظار تک جاری رکھا تو یاد رکھیں اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے جدا ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب رات ختم اور صبح صادق کا وقت جب ہو جائے تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن جب صبح صادق ہو گئی تو اب قرآن پاک میں حکم دیا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اب اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو اب اگر کوئی صبح صادق ہونے کے بعد بھی وہ کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور اذان کا انتظار کرتا ہے تو یاد رکھیں اس نے تو روزے کو شروع ہی نہیں کیا، جب شروع نہیں کیا تو پھر اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اب تک جس نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں کہ وقت سحری ختم ہو جانے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی وہ کھاتا رہا اذان کے انتظار کرتا رہا تو اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اتنے تمام روزوں کو شمار کریں کہ اب تک زندگی میں جو روزے ایسے رکھے ہیں کہ جس میں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھانے کا سلسلہ جاری رہا ہے
تو وہ روزے نہیں ہوئے، ان فرض روزوں کی شمار کر کے کاؤنٹنگ کر کے ان کی قضا بھی لازم ہے۔ ایک سوال آیا کہ آدھی تراویح عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لی اور باقی سحری سے پہلے پڑھ لیں تو کیا یہ درست ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہیں تو پوری تراویح بھی آپ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد آپ آرام کر لیں، سو جائیں، اور صبح صادق سے پہلے اٹھ کر آپ 20 رکعتیں اگر تراویح پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی الگ ہی ایک شان ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب ہم عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہوتی ہے۔ تو اگر ہم جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جماعت کے بغیر اگر ہم تراویح پڑھتے ہیں تو کیا ہم صبح صادق سے پہلے پوری پڑھ بھی لیتے ہیں یا کبھی ناغہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اکثر شاید ایسی شکایت آپ کو ہو کہ جب ہم نے جماعت سے نہیں پڑھی تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، تو اس لیے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں انشاءاللہ، لوگوں کے ساتھ تراویح کی نماز میں ادا کریں گے، ہمت بھی بنے گی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ قرب و جوار میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل جماعت ہوتے ہیں، تو بس اوقات کسی کی اخلاص بھری عبادت وہ ہو سکتا ہے جب اس کی قبول ہو تو ساتھ ساتھ ہماری بھی تراویح کی نماز قبول ہو جائے۔ سید اکبر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی اگر کوئی بلڈ دیتا ہے ٹیسٹ کے لیے، شوگر وغیرہ کسی بھی مرض کی رپورٹنگ کے لیے وہ ٹیسٹ لیبارٹری کرواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے ٹیسٹ کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ بعض اوقات اگر کسی خاندان میں کوئی مریض ہو کہ جس کو ایمرجنسی بلڈ ضرورت پڑ رہی ہو تو اس وقت اگر کوئی اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حاجی محمد صدیق ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قاری صاحب یہ بتا دیں کہ پانی سے غسل اور وضو میں غرارہ کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں جو ہے نا، نہ ہم غسل میں غرغرہ کریں گے نہ ہی وضو میں۔ ویسے وضو اور غسل دونوں کے لیے غرغرہ سنت ہے، سنت موقدہ۔ غرغرہ کیا ہے؟ جب ہم پانی منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ جو گلا ہے نا ہمارا، تو یہ پانی گلے کے اندر اوپر نیچے ہم سانس کے ذریعے، ہوا کے ذریعے پھراتے ہیں اوپر نیچے، اس سے گلے کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت، وضو میں بھی اور غسل میں بھی۔ لیکن اگر ہمارا روزہ ہوگا تو اب وضو میں بھی غرغرہ نہیں کریں گے اور غسل میں بھی غرغرہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی غرغرہ کرتا ہے تو روزے کی حالت میں یہ مکروہ عمل ہے غرغرہ کرنا، اور اگر حلق سے پانی نیچے اتر گیا روزے کی حالت میں اور پتہ ہے کہ میرا روزہ بھی ہے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک ابھی سوال آیا اور اس سے پہلے ایک اسلامی بھائی، ان کا سوال تھا کہ میرے چھوٹے بھائی نے بھول کر پانی پی لیا ہے۔ بھول کر چاہے آدمی پانی ہی کیا، پوری بوتل پانی کی پی لے، شربت پی لے، کھانا کھا لے، فروٹ کھا لے، لیکن وہ بھولا ہوا ہے، تو بھولا ہوا شخص، اس کے بارے میں تو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں کھا رہا ہے اور اس کا روزہ ہے اور وہ اپنے طور پہ اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اگر ہم کسی طاقتور کو اگر دیکھیں کہ یہ بھول کر کھا رہا ہے، اس نے پانی کا گلاس بھرا ہے اور یہ بس پینے لگا ہے، تو ہم اس کو فوراً ٹوکیں گے بھائی آپ کا روزہ ہے۔ اور اگر وہ بہت زیادہ کمزور ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، لاغر سا ہے، اور وہ اگر اس طرح پانی بھرتا ہے اور پیتا ہے اور وہ روزے کو بھولا ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر ہمیں چاہیے کہ اس کو پینے دیں، کیونکہ وہ تو بھولا ہوا ہے، بھولنے کی صورت میں وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محمد یاسر بھائی ہیں، ان کا سوال ہے اور 2-3 لوگ اور یہ سوالات پوچھ چکے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ناخن کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بال ترشوا لے، کوئی اپنا کسی ہیئر ڈریسر کے پاس جا کے اپنے بالوں کی سیٹنگ کرواتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ناخن بھی اگر کاٹتا ہے یا اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو بھی اگر کوئی صاف کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عبد القادر اشرفی بھائی ہیں،
پوچھ رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے پیسوں سے افطاری کر سکتے ہیں؟ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عبادات کے معاملے میں غیر مسلموں سے کسی بھی قسم کی مدد نہ لے. تو غیر مسلم کے پیسوں سے افطاری یا غیر مسلم کی طرف سے پیش کردہ جو بھی افطاری کا سامان ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کاموں میں غیر مسلموں سے مدد نہ لے، اپنے حلال روزی سے ہی افطار کرے. روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ اسلامی بہن کا سوال تھا کہ آپ نے فرمایا نا سر میں درد ہو تو تیل لگا لیں، تو اس کے اوپر روزے کی حالت میں سر میں تیل ڈالا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. محمد امین بھائی کا سوال تھا کہ روزے کی حالت میں عطر یا پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں پرفیوم یا عطر لگایا جا سکتا ہے، اس کی خوشبو جو آپ کو آ رہی ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ جو پرفیوم ہے اس کے استعمال میں تھوڑا احتیاط کی جائے. بہت زیادہ آپ ناک کے قریب کر کے اگر اسپرے کریں گے تو پھر وہ جو انہیلر ہے، وہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا کہ جس کے ذریعے پمپ ہوتا ہے اور وہ حلق تک اس کی لکوڈ پہنچتی ہے، تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. تو پرفیوم استعمال کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ منہ کے قریب نہ ہو. ویسے آپ نے اپنے کپڑوں پہ اسپرے کر لیا یا روم اسپرے اپنے کمروں میں کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی جو مہک خوشبو جو آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ذیشان زاہد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قسطوں پر بائک لے سکتا ہوں یا نہیں، یہ سود ہے؟ قسطوں پر بائک لینے کے حوالے سے اتنی چیز تو کلیئر رکھیں کہ جب آپ نقد سودا کرتے ہیں تو اس کا ریٹ اتنا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو انسٹالمنٹ پر لے کے جاتے ہیں تو اس کا ریٹ کچھ 15-20 ہزار روپے اور مہنگی ملتی ہے. تو یہ جو انسٹالمنٹ پہ آپ کو چیز مہنگی مل رہی ہے نقد کے مقابلے میں، تو نقد کا ریٹ کم اور ادھار کا ریٹ زیادہ. تو یہ ادھار میں ریٹ زیادہ کرنا یہ تو سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس وقت ہمارے یہاں مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ آپ کے اوپر وہ یہ لگاتے ہیں کہ آپ نے قسطیں وقت پہ ادا کرنی ہیں. اگر قسط آپ لیٹ کریں گے تو لیٹ قسط کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر جرمانہ لگے گا. تو یہ جرمانے کی شرط لگانا جائز نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں جس میں جرمانے کی بھی شرط لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے وقت پہ قسط ادا نہیں کریں گے تو آپ کو پر ڈے اتنا چارجز اور زیادہ دینا پڑے گا، تو اب اس کنڈیشن کے مطابق سودا کرنا قسطوں پر جائز نہیں. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ سحری میں انڈا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ انڈا بھی کھا سکتے ہیں، مرغی بھی کھا سکتے ہیں. انڈا چاہے ابال کے یا تل کے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایک حلال چیز ہے، حلال چیز سحری افطاری میں کھائی جا سکتی ہے. رحیم داد حمزہ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو کتنا اس کا وہ ہے فدیہ؟ دیکھیں بیماری عام ہے. ایک تو نارمل ایسا بیمار ہے کہ جو کچھ دنوں میں صحیح ہو جائے گا، اور اس وقت کی کنڈیشن اس کی ایسی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا اس کی بیماری کو اور بڑھا رہا ہے. تو اگر وہ روزہ نہ رکھے اور وقت پہ دوا وغیرہ لیتا رہے، غذا استعمال کرے تو جلدی صحیح ہو جائے گا. تو ایسے شخص کے لیے تو فدیے کا حکم نہیں ہے. فدیے کا حکم ہوتا ہے اس بوڑھے شخص کے لیے، اس ضعیف مرد یا عورت کے لیے کہ جو عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ اتنی کمزوری کے باعث وہ روزہ رکھنے کی اس میں ابھی طاقت نہیں ہے، اور آئندہ بھی اس کی بہتری کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ مزید کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور وہ روزے نہ لگاتار رکھ سکتا ہے نہ وقفے سے رکھ سکتا ہے. ابھی گرمی میں روزے ہیں، ان روزوں کی قضا وہ سردی میں بھی نہیں کر سکتا، نہ لگاتار نہ وقفے سے. تو گویا ایسا شخص کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ابھی ہے نہ آئندہ امید، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ماہ رمضان کے روزوں کی جگہ وہ ہر روزے کا فدیہ دیتا رہے، اور روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر جو مقدار ہے روپے پیسے مال کی، تو اس طرح سے ادا کریں. تو ایک صدقہ فطر یہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا، تو 30 روزوں کا 30 فدیے دینے ہوں گے. قابل علی بلوچ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ رمضان مبارک کے مہینے میں شادی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ماہ مقدس ہے، مبارک مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارکہ میں روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ عبادت کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مطلب بھرپور ہے برکتوں سے.
تو اس برکت والے لمحات کو اگر کوئی اپنی شادی کی یادگار میں لانا چاہتا ہے کہ میرا نکاح فلاں تاریخ ماہ رمضان کی اس تاریخ کو ہوا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مزید برکتیں سمیٹنے والی بات ہے، کوئی حرج کا معاملہ یہاں نہیں۔ راجہ اختر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، عمرے پہ جانے کا دل کر رہا ہے کہ قرض لے کر جا سکتا ہوں، نقد تو ہے نہیں میرے پاس۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ قرض لے رہے ہیں اور آپ کو اتنی یقین دہانی ہے، ظن غالب ہے کہ واپسی پر آپ قرض کی ادائیگی بآسانی کر دیں گے، قرض دینے والے کو مطلب تنگ نہیں کریں گے اور وقت پہ اس کا قرضہ ادا کرتے رہیں گے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ قرض ادا کرنے میں آپ اگلے شخص کو رلا دیں گے، تنگ کر دیں گے، تو پھر قرض نہ لیں، آپ دعا کریں اور انشاءاللہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ طلب اپنی دل میں رکھیں اور کوشش کرتے رہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گویا پاسپورٹ بنوا لیں پہلے، تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ بنوا لینے کے بعد ذہن آدمی کا بنتا رہتا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے، آپ BC کمیٹی ڈال لیں اور وقت پہ ادا کرتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ روزے کی حالت میں کان میں دوائی اور تیل ڈال سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالنے کے حوالے سے اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کا ایک طبقہ اس طرف ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی نارمل بالکل صحیح ہے، تو پھر کان میں دوا ڈالنے سے تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر کسی نے دوا یا تیل ڈالا ہے تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پھر کان کا پردہ پھٹا ہوگا تو پھر یہ تیل یا دوا یہ حلق تک پہنچ جائے گی، حلق تک پہنچنے کی صورت میں وہ نیچے تک اتر جائے گی، تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ تو یہ کان کے حوالے سے بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بعض علماء کے نزدیک روزہ کان میں دوا اور تیل ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے اور بعض علماء کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو اس معاملے میں یہی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، عبادت کا معاملہ ہے، علماء کا اختلاف ہے، اور ایسے موقع پر ہمیں کوئی دوسری چیز ایسی استعمال کر لینی چاہیے کہ جس سے دوا ڈالے بغیر ہم مطلب اپنی وہ بیماری وہ تکلیف دور کر سکیں۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں نے ہم سے سوالات پوچھے، آپ نے جوابات بھی عطا فرمائے۔ کئی سوالات ان کے ہم نام لے کر نہیں پڑھ سکے، حالانکہ ان کے سوالات ہو چکے تھے، یہ ریپیٹ سوالات بھی آئے، تو بہت سے ایسے سوالات بھی ہوں گے جو ہم نہیں کر پائے وقت کی کمی کی وجہ سے، ابھی ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتے میں 2 بار دارالفتہ اہل سنت کے فیس بک پیج پر بھی ہم لائیو آتے ہیں، ادھر سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی جیسے فیس بک پہ اس وقت لائیو ہیں ہم، تو اس وقت بھی سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پھر مزید یہ ہے دارالفتہ اہل سنت جو مدنی چینل پر بھی سلسلہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہفتے میں 5 دن کنٹینیو آ رہا ہوتا ہے، 2 بجے سے 3 بجے تک لائیو سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے سوالات یہاں اگر شامل سلسلہ نہ ہو سکے تو آپ مدنی چینل کے سلسلے میں بھی اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس طرح آپ کے اپنے سوال کے جوابات بھی ملیں گے اور آپ کے ذریعے سے کئی لوگوں کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، اور یہ علم دین پھیلانے کا ایک اچھا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے علم دین کی باتیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احسن انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔